अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं करमला जोया। मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान रिजवी साहब। इस व्लॉग में हम मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे और बात करेंगे आयतुल्लाह मुज्तबा खamenei की जानिब से पहला बयान जो है वो जारी किया गया है। इस हवाले से फैज़ान साहब से जानते हैं। फैज़ान साहब, ये बताइएगा कि पहले बयान में क्या कहा गया। अच्छा, आयतुल्लाह मुज्तबा खamenei की जानिब से इकराम साहब पहला बयान जारी किया गया और इस बयान का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया जा रहा था, क्योंकि आयतुल्लाह मुज्तबा खamenei पहले इस तरह से पब्लिक के सामने इस तरह की कोई स्टेटमेंट भी इनकी सामने नहीं आई। और जब से ये सुप्रीम लीडर बने तो ये इंतज़ार किया जा रहा था कि किस तरह की इनकी हिकमत अमली होगी। जिस तरह की बातें की जा रही थी कि हार्ड लाइनर हैं, अपने वालिद से भी ज़्यादा इनकी जो पॉलिसी है वो सख्त है। तो इकराम साहब वाज़े हो गया पहले बयान से कि ये जो तज्ज़िये और तबसरे चल रहे थे ना इनकी पॉलिसी को लेकर, तो ये बिल्कुल दुरुस्त थे। आयतुल्लाह मुज्तबा खamenei की जानिब से कहा गया अपने पहले बयान के अंदर कि पड़ोसी अरब कंट्रीज़ के साथ हम अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन जो अरब कंट्रीज़ के अंदर अमेरिका की बेसिस हैं उनको जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाती बेसिस, तब तक हम इनको टारगेट करते रहेंगे। बाकी अरब कंट्रीज़ के अंदर जो भी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ईरान की जानिब से टारगेट नहीं किया जा रहा। जो अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट किया जा रहा है, या फिर अमेरिकन लिंक्ड जो भी कंपनियां हैं जो भी अरब कंट्रीज़ के अंदर है, तो उसको ईरान की जानिब से तब तक टारगेट किया जाता रहेगा जब तक ये जो मिलिट्री बेसिस हैं ये अरब कंट्रीज़ के अंदर मौजूद हैं। ये बहुत बड़ा मुतालबा है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट काफ़ी है ये समझने के लिए कि आयतुल्लाह मुज्तबा खamenei अपने वालिद से बहुत ज़्यादा जो सख्त है इनकी पॉलिसी अमेरिका और इसराइल को लेकर। फिर मुज्तबा खamenei की जानिब से ये भी कहा गया कि जो शोदा हैं आयतुल्लाह अली खamenei, इनके वालिद से लेकर जो मासूम बच्चे जिनको स्कूल के अंदर टारगेट किया गया अमेरिका और इसराइल की जानिब से, तो तमाम शोहदा की शहादत का बदला लिए बगैर ईरान ये जंग ख़त्म नहीं करेगा। हमले ईरान की जानिब से बंद नहीं किए जाएंगे। इन्होंने जो आर्म्ड फोर्सेस हैं ईरान की उनको भी खराज तहसीन पेश किया। फिर अपने अवाम को यूनिटी का पैगाम दिया गया मुज्तबा खamenei की जानिब से। फिर आयतुल्लाह मुज्तबा खamenei ने मुआवजे की भी बात की। मैं आपको बता दूं कि मसूद पेज़ेश्कियान जो ईरान के सदर हैं उनकी जानिब से इस बयान से यूं कह लें कि 12 घंटों कबल ये जो मसूद पेज़ेश्कियान का बयान है ना ये सामने आया था, और मसूद पेज़ेश्कियान ने भी मुआवजे की बात की थी कि जो भी ईरान के अंदर नुकसान हुआ एनर्जी को या इंफ्रास्ट्रक्चर को, कुछ तो ऐसा नुकसान हुआ जिसका मुआवजा खैर अदा नहीं किया जा सकता। जो मासूमों की शहादतें रिपोर्ट हुई हैं, बहरहाल जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को या फिर हेरिटेज साइट्स को, हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को इनकी जानिब से टारगेट किया गया, या फिर जो मिलिट्री एसेट्स हैं, तो उसका मुआवजा जो है वो मसूद पेज़ेश्कियान ने भी अपने मुतालबे के अंदर कहा था कि ठीक है जंग बंद कर देंगे, मुआवजा लेंगे, फिर हमें राइट टू सेल्फ डिफेंस है, फिर हमें इंटरनेशनल कवानीन के अकॉर्डिंग अपनी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वो रखने का हक है। फिर सिक्योरिटी गारंटीज़ की बात मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से की गई थी। अब ये जो आयतुल्लाह मुज्तबा खamenei का बयान है ना, तो यूँ कह लें कि ये ईरान के मुतालबात जो हैं वो और लंबे हो गए, जिसमें आयतुल्लाह मुज्तबा खamenei ने भी ये मुआवजे की बात की है, लेकिन ज़रा डिफरेंट वे में। आयतुल्लाह मुज्तबा खamenei की जानिब से कहा गया कि अगर ये मुआवजा अदा नहीं करेंगे तो हम किसी और तरीके से ले लेंगे। अब इसका मतलब ये है कि हम उसी तरह के अटैक्स करेंगे जो ईरान के अंदर इनकी जानिब से जिस तरह के अटैक्स किए गए, तो हम उसी तरह के अटैक्स करके ना वो बदला ले लेंगे, टिट फॉर टैट अटैक्स करके। फिर आयतुल्लाह मुज्तबा खamenei की जानिब से सर एंड पर ये कहा गया कि अमेरिका पर दबाव बरकरार रखने के लिए, बढ़ाने के लिए जो आबनाए हुर्मज़ है वो बंद रहेगी। तो ये आयतुल्लाह मुज्तबा खamenei की स्टेटमेंट का जो क्रक्स है, जो इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों के अंदर गर्दिश कर रहा है, तो वो ये क्रक्स मैंने आपको बता दिया कि इनकी जानिब से बयान सामने आया। फैज़ान साहब, अबनाए हुर्मज़ की आप बात करें तो ट्रंप तो कह रहा है कि मैं तो मज़ीद अमीर हो जाऊंगा अगर अबनाए हुर्मज़ बंद रहती है तो। अच्छा, ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बात की गई और इसने अपने पूरे बयान के अंदर ये कहा कि मैं तो दुनिया में जो ऑयल प्रोड्यूस करने वाले कंट्रीज हैं उनमें सबसे ज़्यादा अमेरिका प्रोड्यूस करता है ना, ऑयल की पैदावार के लिहाज से अमेरिका जो है वो नंबर 1 पर है। आई गेस 20 मिलियन बैरल पर डे ये ऑयल जो है वो प्रोड्यूस करता है, पैदा करता है। जाहिर है कि ऑयल रिजर्व्स के एतबार से अमेरिका बहुत नीचे है, बहुत नीचे है। वेनेजुएला पहले नंबर पर है, फिर सऊदी अरेबिया वगैरह हैं, अमेरिका बहुत नीचे है। लेकिन ऑयल पैदा करना और ऑयल रिजर्व्स होना, अब वेनेजुएला के अंदर तो बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स हैं, लेकिन वो निकालेगा कौन? तो वो ऑयल रिजर्व्स के एतबार से बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन अमेरिका जो है वो ऑयल की पैदावार के हिसाब से बहुत बड़ा मुल्क है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि मैं तो सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता हूँ, तो मेरे पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल गलत बात कर रहा है। जाहिर है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तो ऑयल के जो प्राइसेस हैं, अब अमरीकियों से पूछ लें, मेरी तकरीबन डेली बात होती है, वहाँ पर ऑयल के प्राइस क्यों ऊपर नीचे जा रहे हैं।
آپ تو سب سے زیادہ آئل پروڈیوس کرتے ہیں تو پھر کمی پوری کر دیں نا. آپ کے تو اس نے انٹرنیشنل انرجی ایجنسی نے بھی آئل جو ہے وہ ریلیز کر دیا, تو پھر کیوں یہ پرائس اوپر نیچے جا رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ عالمی مارکیٹ کو آپ کے آئل کی جو پیداوار ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتی. پھر ان کا لائٹ آئل ہے, امریکہ کا لائٹ آئل ہے, اور امریکہ کے اندر بہت ساری ایسی انڈسٹریز ہیں جو صرف ہیوی آئل پر چلتی ہیں. ہیوی آئل عرب کنٹریز کے پاس ہے, تو امریکہ جو ہے وہ اپنا لائٹ آئل مہنگا وہ باہر بیچتا ہے, اور جو ہیوی آئل ہے نا وہ سستا ملتا ہے, تو امریکہ ہیوی آئل خریدتا ہے. تو یہ لین دین کا بھی چکر ہے ہیوی آئل اور لائٹ آئل وغیرہ کا. تو یہ اگر وینیزویلا کے آئل کی بیس پر اس طرح کا بیان اس کی جانب سے جاری کیا جا رہا ہے تو یہ آئی می مائی سیلف والا چکر تو نہیں ہے نا. اب نئے ہرمز سے تو آپ کا ٹریڈ بھی لنک کر رہا ہے, آپ کے اتحادی بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں, پوری دنیا ڈسٹرب ہو رہی ہے جو کہ گلوبل ولیج ہے. تو خیر یہ اس طرح کے جیسچر دے رہا ہے کہ نہیں جی مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, حالانکہ فرق پڑتا ہے نہ صرف امریکہ کو بلکہ پوری دنیا کی. یہ شہرک کہہ لیں جو اب نئے ہرمز ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے پوری دنیا کے لیے. اچھا فیضان صاحب، آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی کے مطالبات تو امریکہ تسلیم نہیں کرے گا، تو پھر کرے گا کیا؟ اچھا یہ آپ نے بالکل درست بات کی. اور اب یہ جنگ جو ہے نا دیکھیں پہلے ایران کے جو مطالبات ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ منظور نہیں کر رہا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے حملہ کر دیا اور اپنے ٹارگٹس کو ڈونلڈ ٹرمپ اچیو نہیں کر سکا. اب ایران کا پلڑا بھاری ہے تو ایران نے اپنے مطالبات رکھ دیے کہ اب یہ مطالبات مانے گا تو پھر بات بنے گی اور جنگ بند ہوگی. سیکورٹی گارنٹیز بھی مانگی ہیں ایران نے کہ آئندہ حملہ نہیں کرے گا. پھر رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس کے تحت اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام ایران جاری رکھنا چاہتا ہے. اپنے انٹرنیشنل قوانین کے اکارڈنگ جو نیوکلیئر سائٹس ہیں وہ بھی جاری رکھنا چاہتا ہے. تو اب یہ مطالبات ڈونلڈ ٹرمپ نہیں مانے گا. تو یہ جو جنگ ہے سر کہ بالکل سٹک ہو گئی نا. ایران کے مطالبات امریکہ نہیں مان رہا, امریکہ اپنے گولز جو ہیں وہ ایران کے اندر اچیو نہیں کر سک رہا. تو یہ جو رسہ کشی ہے نا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 12واں 13واں روز ہے اس جنگ کا, لیکن امریکہ وہ اچیو نہیں کر سک رہا جو امریکہ اچیو کرنا چاہتا ہے. اور ایران جو ہے وہ اپنے مطالبات جس طرح کے مطالبات ہیں وہ کسی صورت ڈونلڈ ٹرمپ نہیں مانے گا. تو اب واٹ نیکسٹ, آگے کیا ہوگا؟ یعنی کہ یہ جنگ جو ہے یہ رسہ کشی اسی طرح تو نہیں چلتی رہے گی کہ بھائی یہ حملے کرتے رہے اس سے ایران کو کوئی فرق نہ پڑے, اور ایران مطالبات کرتا رہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کہے کہ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی آپ نئے ہرمز چاہے بند کر دو. اب لگ یہ رہا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ نیکسٹ فیز کے اندر یہ جنگ جو ہے وہ داخل ہوگی, اور نیکسٹ فیز جو ہے وہ ڈسکس تو کیا جا رہا ہے امریکہ کے اندر, اور یہ زمینی آپریشن, یہ انویژن, ایران کے اندر اپنی فوجیں اتارنا. تو یہ نیکسٹ فیز یہ ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ اپنی فوجیں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اتار دے, اور اس طرح سے امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ گولز جو ہم فضا سے اچیو نہیں کر سک رہے ایران کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. حالانکہ بہت زیادہ سٹرائکس ان کی جانب سے کی جا رہی ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ امریکہ اور اسرائیل سٹرائکس نہیں کر رہے یا کچھ اچیو نہیں کر رہے, بہت سٹرائکس کی جا رہی ہیں, لیکن وہ جو گولز انہوں نے سیٹ کیے ہیں نا وہ یہ تو نہیں ہے نا کہ بھائی طیارے اور سٹیکر اور غبارے اور جو نیول بوٹس ہیں یا پھر ایران کی جو تھکی ہوئی فضائی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران کے پاس تو نہیں ہے نا ایئر پاور, تو ہے ہی نہیں نا, بہت پرانے طیارے ہیں. اگر آپ ان کو F-35 سے اڑا رہے ہیں تو آپ کوئی بہت بڑا کمال تو نہیں کر رہے. آپ کے جو گولز ہیں جو آپ نے نیوکلیئر سائٹس کو ٹارگٹ کرنا ہے, ڈرون سائٹس کو ٹارگٹ کرنا ہے, میزائل سائٹس کو ٹارگٹ کرنا ہے, تو وہ تو ایک بھی گول اچیو نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے جب تک ان کے بوٹس گراؤنڈ کے اوپر نہ اتریں. تو ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اس آپشن پر غور بھی کیا جا رہا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ آپشن الٹیمیٹلی یہ جو رسہ کشی ہے نا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, میں نے آپ کو بتایا, تو یہ رسہ کشی زیادہ دن جاری نہیں رہ سکتی. اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں, بمبار گردش کر رہے ہیں سر, امریکہ کے بمبار بہت زیادہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ برطانیہ کی بیسس کے اوپر امریکہ کے بمبار بہت زیادہ ان کی ایکٹیویٹی رپورٹ ہو رہی ہے, اور کوئی بہت بڑا حملہ امریکہ کی جانب سے ظاہر ہے کہ پلان کیا جا رہا ہے. اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا کہ جی انرجی انفراسٹرکچر جو رشیا یوکرین کے اندر نہیں کر رہا, اور رشیا اور یوکرین جنگ سے انہوں نے یہ بھی سیکھا ہے نا کہ چلو انرجی انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کر کے دیکھتے ہیں, شاید پھر جو ایرانی ہیں وہ باہر نکل آئیں, جو مظاہرین ہیں وہ باہر نکل آئیں گے کہ بھائی لائٹ چلی گئی, اندھیرا ہو گیا. تو وہ امریکہ کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دھمکی دی گئی, تو اس کا جواب ایران کی جانب سے یہ دیا گیا کہ یہ تو بڑا مزیدار جنگ ہو جائے گی, پھر ہم تو پورے خطے کو تاریکیوں میں ہم ڈبو دیں گے, ایران کی جانب سے کہا گیا. اور پھر تاریکیوں میں آپ کے فوجیوں کو ہم بھاگنے بھی نہیں دیں گے اور آپ کو بھی نہیں بھاگنے دیں گے, یہ عباس راغچی کی جانب سے بیان سامنے آیا. تو یہ بھی آپشن ہے.
کہ امریکہ جو ہے وہ اب انرجی انفراسٹرکچر کی طرف آئے گا, کوئی کیوس کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا کہ بھئی مظاہرے پھوٹ جائیں. منتیں کر کر کے تو تھک گئے نا, تو وہ مظاہرین تو باہر ہی نہیں نکل رہے, تو ان کو یہ زبردستی باہر نکالنے کے چکر میں پھر جو رضا پہلوی ہے اکرام صاحب, آج اس کی جانب سے بڑا عجیب بیان سامنے آیا. میں سن رہا تھا نا تو اس کے اوپر ترجمہ بھی چل رہا تھا, تو مجھے یقین نہیں آیا کہ رضا پہلوی کی جانب سے یہ بیان تو نہیں جاری کیا جاتا. تو میں نے اس کو کنفرم کیا, چیک کیا, کیونکہ رضا پہلوی روز جب سے یہ جنگ سٹارٹ ہوئی, بلکہ اس سے بھی پہلے سے ایک ہی بیان جاری کر رہا, باہر آؤ باہر آؤ باہر آؤ اور احتجاج کرو. آج اس کی جانب سے کہا گیا کہ باہر نہ آنا, کیونکہ فائنل سٹرائکس جو ہیں وہ سٹارٹ ہونے والی ہیں. فائنل فیز کے اندر رضا پہلوی نے کہا کہ جنگ انٹر ہو رہی ہے, تو میں اپنے سپورٹرز سے کہہ رہا ہوں کہ باہر نہ آنا. خیر اس کے کہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی, کیونکہ وہ تو باہر آ ہی نہیں رہے, وہ تو اندر ہی ہیں. اگر وہ ہیں تو وہ اندر ہی ہیں, وہ جو درجن بھر اس کے سپورٹرز ہیں نا. تو رضا پہلوی نے بہرحال بڑا وہ ڈرانے والا سا ایک بیان جو ہے نا, وہ بڑے منہ بنا بنا کر اس نے جاری کیا کہ باہر مت آنا, فائنل بیٹل سٹارٹ ہو رہی ہے, یہ لاسٹ فیز کے اندر یہ جنگ جو ہے وہ داخل ہو گئی ہے. تو امریکہ کچھ نہ کچھ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے دماغ میں چل رہا ہے, کیونکہ جنگ سے تو نکل نہیں سکا, ٹارگٹس ہی اپنے اچیو کر نہیں سکا, ایران اس کو جانے بھی نہیں دے رہا, یہ کچھ اچیو بھی نہیں کر سک رہا, ایران کے مطالبات بھی نہیں مان رہا, ایران اس کے مطالبات نہیں مان رہا. تو یہ تو سٹک ہو گئی نا جنگ. تو یہ اب کچھ نہ کچھ تو اس کی جانب سے انرجی انفراسٹرکچر یا پھر اس طرح کا کوئی بڑا حملہ اس کی جانب سے, یا گراؤنڈ انویژن, یہ پلان کیا جا رہا ہے. فیضان صاحب, ایٹمی حملہ بھی کیا جا سکتا ہے ایران پر؟ اچھا, ایٹمی حملے کو لے کر بہت سارے سوالات ہیں, بہت سارے تبصرے اور تجزیے ہیں, جن میں سے کچھ میں نے سنے ہیں. ایٹمی حملہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ درست ہے بات کہ ایٹمی حملہ جو امریکہ نے کیا تھا نا ہیروشیما ناگاساکی پر, تو اس کے بعد پوری دنیا نے یہ یوں کہہ لیں کہ ایک یہ اس میں بلیک اینڈ وائٹ میں تو نہیں ہے, لیکن پوری دنیا جو ہے نا وہ اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے کہ یہ درست نہیں ہے. یہ تو سارے لاسٹ آپشن ہے نا, یہ تو اس کے بعد سارے آپشن ختم ہو جاتے ہیں. ایٹمی حملہ اگر آپ کر دیں تو پھر یہ تو سارے آپشنز ختم ہو جائیں گے, پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے گی. اور پھر پوری دنیا, کیونکہ یہ وہ کوئی ہیروشیما ناگاساکی والے بم نہیں ہے بھائی, آج کل کے جو بم ہیں نا تو ان کے اثرات تو بہت زیادہ خطرناک ہیں. تو یہ ایٹمی ہتھیار رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو چلا بھی دیں. روس اور یوکرین جنگ کے دوران بہت سارے ایسے مواقع آئے, ایون کہ رشیا کی جانب سے وارننگز بھی دی گئی, لیکن وہاں پر بھی ایٹمی ہتھیار جو ہیں وہ استعمال نہیں ہوئے. ایٹمی ہتھیار یوں کہہ لیں کہ دوسری عالمی جنگ اور امریکہ کے ہیروشیما اور ناگاساکی پر حملے کے بعد یہ صرف دھمکی کی حد تک ہیں. یہ پریکٹیکلی اتنا آسان نہیں ہے کہ ایٹمی ہتھیار استعمال کر لینے کے بعد ایک بہت بڑی جنگ چھڑتی ہے اور پھر پوری دنیا اس سے متاثر ہوتی ہے. تو ایٹمی ہتھیار, میرا نہیں خیال کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے یہ ایٹمی ہتھیار استعمال کیے جائیں گے. اور بڑے ہتھیار ہیں اکرام صاحب, ان کے پاس اور بڑے ہتھیار ہیں, اور وہ ایٹمی ہتھیاروں سے زیادہ خطرناک ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے, نہ صرف بیان ہے بلکہ ویڈیو بھی ہے, میں دکھا دیتا ہوں. پہلے میں آپ کو بیان بتا دوں. اسرائیل نے یہ کہا کہ جی ایران کا ڈرون حملہ بیت المقدس مسجد الاقصی سے چند میٹرز کے فاصلے پر ایران کا ڈرون حملہ رپورٹ ہوا ہے, جو کہ بڑا خطرناک ہے. اسرائیل کی فورن منسٹری نے بڑا ڈراماٹائز کر کے یہ بیان جاری کیا. پھر یہ ویڈیو بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں, انہوں نے اپنے ایکس کے اوپر یہ ویڈیو جاری کی ہے, اور یہ دکھایا کہ جی دھواں اٹھ رہا ہے, کوئی نہیں پتہ کیا ہے اندر, کس طرح کی تخریب کاری یہ کر رہے ہیں. دھواں اٹھ رہا ہے, نہ ڈرون آ رہا ہے, نہ وہ ٹکرا رہا ہے, کچھ نہیں ہے ایسا. بڑی عجیب سی ویڈیو ان کی جانب سے جاری کی ہے, بڑی مشکوک سی ویڈیو ہے. بہرحال یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو جی دھواں جہاں سے اٹھ رہا ہے نا, تو یہاں ایران کا ڈرون ٹکرایا ہے, اور یہ اس سے چند میٹرز کے فاصلے پر بیت المقدس ہے اور ویسٹرن وال بھی ہے. تو یہ تو بڑا خطرناک ہو گیا معاملہ. اسرائیل کے فورن منسٹری کی جانب سے کہا گیا, اس لیے ہم جو ہیں وہ تمام جو یہ یہاں پر جو مسجد الاقصی ہے, پھر جو ان کا ویسٹرن وال ہے, پھر ایک چرچ بھی ہے, تو یہ تینوں جو مذاہب ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مقدس ہے نا یہ ساری جو جگہ ہے جو یروشلم کے اندر ہے. تو ان تمام کو انہوں نے کہا کہ ہم بند کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے لیے جو عبادت کرنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں نا, تو ان کی پروٹیکشن ہمیں بڑی عزیز ہے. تو انہوں نے مسجد الاقصی کو بھی بند کر دیا غیر معینہ مدت تک کے لیے, اس چرچ کو بھی بند کر دیا, اور ویسٹرن وال پر عبادت پر بھی انہوں نے فی الحال پابندی عائد کر دیا کہ بھائی ایران کا ڈرون حملہ رپورٹ ہوا ہے, ہو سکتا ہے کل کو ایران کا میزائل حملہ بھی رپورٹ ہو جائے. اب آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کا وزیر, ان کا آفیشل بیٹھ کر جس طرح کی باتیں کر رہا تھا نا کہ ایک میزائل وہاں پر مار دو بھائی,
اور کام ختم کرو، ایران کے اوپر نام ڈال دو، تو اب یہ اس جانب بھی یہ بڑھ رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو کسی بھی ایٹمی حملے سے بھی زیادہ خطرناک ہتھیار ہے جو ان کی جانب سے استعمال کیا جانا. اب انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے یہ استعمال کرنا، تو یہ اس حد تک بھی آ سکتا ہے اسرائیل. لیکن میرا نہیں خیال کہ گراؤنڈ انویژن تک جائے گا، انرجی انفراسٹرکچر تک جائے گا، یا پھر اگر حد کراس اس نے کی تو پھر یہ کام کر رہا ہے نا بیت المقدس والا، تو یہاں تک یہ جائے گا. فیضان صاحب، پھر تو اسرائیل اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارے گا. اچھا، ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے کہ اسرائیل کا جو آفیشیل جس طرح کی باتیں کر رہا تھا کہ جی یہاں مار دو، ایران پر نام ڈال دو، اور عرب کنٹریز جو ہیں وہ ایران سے لڑ پڑیں گے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے سینیریو، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. جس طرح کی گفتگو آج عرب کنٹریز کر رہے تھے نا، اگر آپ وہ سن لیں تو آپ کہیں گے کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تو ایران نے جنگ چھیڑ دی، ایران نے خطے کو آگ لگا دی، ایران حملے کر رہا ہے، ایران انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، ایران کو سمجھاؤ، ایران بدماشی کر رہا ہے، ایران. امریکہ اور اسرائیل کا نام بھی نہیں لے رہے. اور رشیا کے نمائندے نے بڑی حیران ہو کر اور بڑے غصے میں رشیا کے نمائندے نے کہا کہ بھائی جو آپ تو ہلا شیری دے رہے ہو، جو اگریسر ہیں ان کو تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ تم لگے رہو، بس ایران بند کر دے حملے ہمارے اوپر، باقی تم ایران کے اوپر حملے کرتے رہو. امریکہ اور اسرائیل کا نام ہی نہیں لیا جا رہا. ایران کے حوالے سے ایران پر الزامات عائد کر رہے ہیں کہ اس جنگ کی ذمہ داری پوری ایران کے اوپر ڈال رہے ہیں. یہ عرب کنٹریز تو ہو سکتا ہے کہ یہ اگر اس حد تک آ جائیں، یہ جو صہیونی ہیں اور ایران کے اوپر نام ڈالتے ہیں. اب یہ ڈرون حملہ انہوں نے کہا ہے نا کہ رپورٹ ہوا، اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا رد عمل ان کی جانب سے سامنے آتا ہے. اب ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان یا پاکستان کی جانب سے یا بہت سارے ایسے مسلم کنٹریز ہیں جن کو پتہ ہے اور جو بآواز بلند کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہاری تخریب کاری کا ہمیں پتہ ہے. ترکیہ کے صدر نے بڑا پیارا خطاب کیا کہ شیعہ سنی یہ کوئی نہیں ہے، سب مسلمان ہیں. انہوں نے بڑا یونٹی کا پیغام دیا اور اسرائیل کو انہوں نے پیغام دیا کہ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. لیکن یہ جو عرب کنٹریز جس طرح کی باتیں کھڑے ہو کر رہے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی جانب سے کہہ دیا جائے کہ دیکھا ہم نے کہا تھا نا کہ ایران حملے بند کر دے، اب مار دیا نا بم. تو یہ ان کی جانب سے اس طرح کا بھی رد عمل سامنے آ سکتا ہے. لیکن یہ بہرحال جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف بھی یہ ہو سکتا ہے. بہت بڑا رسک ہے اگر یہ اسرائیل نے لیا، جو کہ نظر آ رہا ہے کہ یہ لے گا یہ رسک. اور اگر اسرائیل نے رسک لیا نا تو یہ ڈو اور ڈائی کے مترادف ہوگا. اور یہ ڈیپینڈ کرے گا مسلمان ممالک پر کہ مسلمان ممالک ایران کی طرف انگلیاں اٹھانے لگ جائیں گے یا پھر ترکیہ کے صدر کی طرح کوئی سمجھداری کی بات کریں گے. لیکن میں آپ کو بتا دوں اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بھائی. اس کا انتظار کریں گے آپ کہ بیت المقدس کے خلاف اس طرح کی کوئی کارروائی جو ہے وہ اسرائیل کی جانب سے کی جائے. اس کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جو انہوں نے ڈرون حملہ کیا ہے نا، ظاہر ہے کہ ان کی جانب سے کیا گیا ہے یہ ڈرون حملہ، اور یہ ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. کدھر ہے ڈرون؟ کدھر سے آ رہا ہے ڈرون؟ ساری ویڈیوز نظر آ رہی ہیں نا کہ ادھر سے آ رہا ہے. وہ ڈرون کوئی وہ لڑاکا طیارے کی سپیڈ میں پرواز تو نہیں کرتا بھائی. سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کو تو پورا کیپچر کرتے ہیں، بالکل دکھا رہے ہوتے ہیں ویڈیوز. دکھا رہے ہوتے ہیں. انہوں نے جو ویڈیو جاری کیا نا وہ ویڈیو ہی بڑی مشکوک ہے، دھواں اٹھ رہا ہے بھائی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ڈرون آ کے گر گیا ایران کا. تو یہ کوئی تخریب کاری اس سے پہلے کہ ان کی جانب سے کوئی اس طرح کا منصوبہ امپلیمنٹ کیا جائے، تو ان کو آپس میں ایران اس سے آپس کی لڑائی سے باہر نکل کر انہیں سیریسلی یہ بہت اب یہ بالکل یوں کہہ لیں کہ بہت نازک سٹیج پر یہ اسرائیل لے آئے. ظاہر ہے کہ شکست کھا رہا ہے نا، نہ صرف ایران سے، سر حزب اللہ سے اتنی مار پڑ رہی ہے نا اسرائیل کو کہ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی، کوئی راستہ ان کو باہر جانے کا نہیں مل رہا. ایران نے ان کو پکڑ لیا نا، امریکہ کو بھی اور اسرائیل کو بھی. تو اب یہ اس طرح کا کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ ایک اور ہی رخ اختیار کر لے. تو یہ جنگ یہ رخ اختیار کرے اس سے پہلے مسلمان ممالک کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، ہوش کے ناخن لینے چاہیے. فیضان صاحب بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا. ویورز، مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال بالخصوص جنگ کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ کو یہ ولاگ کیسا لگا؟ کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کا بھی اللہ نگہبان.